नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के तमाम दोस्त, मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ जिसके लिए माज़रत। बस चूँकि बाहर बंदा होता है तो फिर आकर सही जगह बैठ के बात करने में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो जाए तो फिर लेट हो ही जाता है। अल्लाह ताला खैर फरमाने वाला है और आप लोग ठीक हैं, तबीयत सेहत ठीक है सबकी। तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि कंटिन्यू होकर इसको सुने। जो अभी सुन सकते हैं वो अभी सुने, जो नहीं सुन सकते वो बाद में सुन के आगे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, जो भी इसका एक तरीक़ाकार है उसको करें। दोस्ताने मुहतरम, गुजारिश ये है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारा जो काम है वो है, जो हमारा एक ख़ास जुमला है हमारे लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का, वो है हुक्म आज़ा। हमने आवाज़ बुलंद करनी है, हमने बात करना है। जो लोग सुनते हैं उस पर अमल किस हद तक करते हैं नहीं करते हैं ये उनका मामला है। हमारा तो सिर्फ इतना सा फ़र्ज़ है कि हम बात करें और बात करने के बाद फिर हम जहाँ जहाँ से जो चीज़ हम तक पहुँचती है फिर उसको हम हाईलाइट करें, उसके लिए कोशिश करें, लोगों के मसाइल को हल करें। बाकी तो अल्लाह की ज़ात है, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। अपने लिहाज से जितना कोशिश कर सकते हैं हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मखलूक खुदा के लिए हम हर वक्त हर आन हाजिर हैं। गुजारिश ये है, बहुत सारी बातें पहले हमने की हैं। सबसे अहम बात तो हमारी ये होती है कि हमारा ये एक आवाज़ बुलंद करने का एक ज़रिया है, बात करने का एक ज़रिया है, मसाइल को उजागर करने का एक ज़रिया है जो हम कर रहे हैं। हमारा यही फ़र्ज़ है। फिर जो बात हम तक पहुंचती है फिर उसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। तमाम दोस्त जो मेरे लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स से मुताल्लिक़ हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल इस हफ्ते में भी आए हैं और इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त चल रही हैं जो हल नहीं हुई। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किलात हैं हमारे निज़ाम में और हमारे लोगों में जो इसके अंदर रुकावट डालते हैं वो आप सब हजरात जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। उनके लिए हिदायत की हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत भी दे और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए उनको चाहिए कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, जो अफसराने बाला या मुतअल्लिक़ लोग हैं जिनके पास पावर है उनसे भी गुजारिश होगी और हमारे लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी ड्यूटी को अदा करें। और जो लोग जहाँ तक ये आवाज़ जाती है उनसे भी गुजारिश है कि आप हजरात हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, हम तक आवाज़ पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, कानून के दायरे में रहते हुए हमने ये सब कुछ करना है। कानून से बालातर होकर नहीं करना, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे पाकिस्तान में जो कानून है वो इतना भयानक सूरत इख्तियार कर चुका है कि जिसका इलाज हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। मैंने हर तरह के लोगों को देखा है, हर तरह के लोग इस मेन मसाइल पर बात करते हैं, जितना कमज़ोरियाँ हैं उनको निशानदेही करते हैं, लेकिन कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं। टस से मस कोई नहीं होता, कोई बंदा उसको ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वो लोग ज़िम्मेदारी ले सकते हैं जिन लोगों का के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी है, जुर्रत दी है, या उनको अल्लाह ताला ने उस कानूनी हवाले से उनको इस पोजीशन में फाइज किया है कि जहाँ तक वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। लेकिन हमारा जो निज़ाम है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि हल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए हम स्लोली जितना भी हम कर सकते हैं अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला। बाकी जिनका फ़र्ज़ है उनको अदा करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है। एक बात की मैं निशानदेही करूँगा सबसे पहले
کہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک غریب اگر سائیکل چوری کرتا ہے اس کے لیے قانون کے تمام چیزیں لاگو کر کے اس غریب کو تکلیف دی جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو پولیس ہے یا ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا۔ ان کے مقابلے میں ایک امیر ہے یا پاورفل طاقتور آدمی ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کی ثواب دید ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نظام کی دوغلا پالیسی جو ہے، اس نے اصل میں اس ملک کو اس دلدل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں حل ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس وقت ایک بہت بڑی بات آج ایک بندے نے نشاندہی کی، میں اس پہ ضرور بات کروں گا، کہ پاکستان میں جو ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں یا وزراء ہیں، وزیر اعظم سے لے کر صوبائی آخری وزیر تک کی میں بات کر رہا ہوں، یہ گھر کے لحاظ سے بھی مضبوط ہوتے ہیں، یہ پیسے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کو سہولتیں حکومت کی طرف سے بھی ملتی ہیں ساری۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تنخواہیں بڑی ہوتی ہیں، ان کے گھر بھی بڑے ہوتے ہیں، پیچھے جائیدادیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور جو جہاں رہتے ہیں وہاں بھی بہت بڑے محلات ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو دنیا کی ہر سہولت حاصل ہے۔ مثلا میری اطلاع میں تو یہ ہے کہ جو وزراء ہیں ان کی جو پر منتھ تنخواہیں ہیں یا ان کے اخراجات ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، اس کے مقابلے میں غریب کے پاس روٹی نہیں ہے۔ اسی طرح افسران بالا یا یہ وزراء یا ایم این اے ایم پی ان کو تمام ڈاکٹری لحاظ سے بھی ان کو سہولتیں حاصل ہیں، ٹیلی فون کے لحاظ سے بھی سہولتیں حاصل ہیں، گاڑی کے پٹرول کے حوالے سے بھی ان کو سہولتیں حاصل ہیں، جبکہ غریب کے پاس، جس کے پاس 10-20 ہزار بھی کمانے کی پوزیشن ہے، وہ تمام چیزوں کو جو پیمنٹ ہے وہ پے کرتا ہے۔ یعنی عجیب دوغلا پالیسی ہے اس ملک میں، عجیب و غریب نظام ہے، اور اندھا قانون ہے۔ لوگوں کے اندر دماغ بھی نہیں ہے اور نہ سوچ ہے، نہ خدا کا خوف ہے کہ ایک غریب جس کا چولہا نہیں جلتا، اس کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سہولت بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور جن کے پاس پہلے سے کروڑوں موجود ہیں ان کو پھر کروڑوں کی سہولت دی جاتی ہے، تمام میڈیکل، تمام پیٹرول، تمام سہولتیں دنیا جہان کی ان کو دی جاتی ہیں۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے کہ ایک غریب بھوکا مرے جس کے گھر میں شام کو ایک دن کے کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں ہمارے برسر اقتدار افسران بالا کو وہ سہولتیں حاصل ہوں جو دنیا کی ہر نعمت سے وہ مستفید ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اس سے پہلے بھی موجود ہوتا ہے، اس کے بعد بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک ہے جس ملک کے اندر یہ حالت ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، میں کسی کو پارٹی بیس پہ طنز نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں فکر کریں، یہ پاکستانی لوگ سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ وزیر اعظم جب پاکستان بنے تھے جناب عمران خان صاحب، تو اس کی 2 لاکھ تنخواہ تھی، کچھ عرصے کے بعد ان کی 9 لاکھ تنخواہ ہوئی۔ اب میری اطلاع کے مطابق، غلط یا صحیح مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، میں مزید کر کے بتا دوں گا، 24 لاکھ تنخواہ ہو چکی ہے۔ غریب کہاں کھڑا ہے؟ یہ غریب کی بات کرنے والے وزیر اعظم صاحب یا اس کے تمام اقتدار میں بیٹھے ہوئے ایم پی اے یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایم این اے، سینیٹر، تمام کو دنیا جہاں کی سہولتیں حاصل ہیں۔ کیا کسی پاکستانی نے سوچا ہے؟ کسی نے کی آواز بلند کی ہے؟ سوچنا تو چاہیے ان کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ تم کہاں سے اٹھ کر کہاں پہنچے ہو، اور آ کر تم پھر ملک کے اندر لوٹے جا رہے ہو اور غریب کا نہیں سوچ رہے۔ تو اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو اس وقت ہمارے، یہ صرف پی ٹی آئی کی بات میں نہیں کر رہا، 70 سال سے یہی نظام ہے کہ ہر طاقتور کو جس کے پاس پہلے سے دولت موجود ہے اس کو مزید تمام دنیا کی سہولتیں دی جاتی ہیں، اور غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کون اس کو دیکھے گا؟ اعلان تو ساری دنیا کرتی ہے، اپوزیشن والے بھی،
اقتدار والے بھی MNA غریب کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں کہ نہیں جلتے؟ اور تم لوگوں کو اس حکومت نے، اس موجودہ سسٹم اور نظام نے کتنا سہولتیں دے رکھی ہیں، کیا تم اس کے حقدار ہو؟ رب کعبہ کی قسم یہ حقدار نہیں ہیں۔ یہ جو بھی کرتے ہیں مجرمانہ معاملات کرتے ہیں، یہ مجرم ہے۔ اس لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا وزیر اعظم صاحب، کیا وزراء، یا وہ لوگ جن کے پاس یہ فیصلہ کی قوت ہے، فیصلے کی، جو کچھ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ غریب بھی انسان ہوتا ہے؟ 70% پاکستان کا بندہ جو ہے وہ 15-20 ہزار سے کم میں کما رہا ہے، تو اس کا حالت کیا ہوگی؟ اور MNA MPA کے کیا سہولتیں ہیں، کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ عجیب و غریب بات میں بتاتا ہوں آپ حضرات کو کہ ایک بندہ پہلے وزیر اعظم نہیں ہوتا، عام انسان ہوتا ہے، گلیوں میں ایک گاڑی لے کے گھومتا رہتا ہے۔ جب وہ صدر مملکت بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، کروڑوں کا اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے۔ یہ کس ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ کون اس کو سوچے گا؟ کون اس سے بات کرے گا؟ حق کہنا تو مشکل ہے، لیکن حق کے لیے بات یہ، حق الحق مر ولو کان در، جو حق ہوتا ہے وہ شہد کی طرح بھی ہو کیوں نہ ہو، وہ کڑوا انسان کو لگتا ہے۔ کیا کبھی کسی وزیر نے، کبھی اسمبلی کے لوگوں نے، کبھی اس انتظامیہ نے سوچا ہے کہ جو سہولتیں غریبوں کو دینی چاہیے تھی وہ ان امیروں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب یہ حالات اس ملک کے ہیں، اس ملک میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں 10 گاڑیاں ہوٹر والی آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور جب یہ اترتے ہیں تو پھر وہی پھٹ پھٹی پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو شرم آنی چاہیے نا کہ تم وہاں جا کے کون سے تمہیں سوراخ پر لگ جاتے ہیں، تم دنیا کے اہم انسان بن جاتے ہو کہ تم کروڑوں کے خرچے کرتے ہو اور غریب ہزاروں کے لیے بھوکا مرتا ہے۔ تو یہ نظام کی خرابی ہے۔ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم اپنے عقل کے ناخن لے، اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ نیچے زمین پر دیکھیں کہ اسی زمین میں انہوں نے دھس جانا ہے، لیکن یہ حساب ان کو وہاں جا کے دینا پڑے گا۔ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہوٹل، اچھا مزاج ہمارا اتنا گندا بن چکا ہے پاکستان کا کہ اگر عام بندہ جا کے کوئی بات کرے گا اس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، اور جب ایک ہوٹل والی گاڑی آگے پیچھے ٹاں ٹوں پاں پوں چلتا ہوگا تو جناب جائیں گے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے خوشامد کرتے ہوئے، سردار صاحب، جام صاحب، فلان صاحب، ڈمکان صاحب۔ یعنی کہ یہ خوشامد پرستی نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے، اور ہم اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ باتیں قابل توجہ ہیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ان باتوں کو ہائی لائٹ کرو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس ملک کی خدمت کرو۔ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔